अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टुडे की जानिब से रुहेल अनवर। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के हल्का 168 के नामजद उम्मीदवार इंजीनियर मोहम्मद असद मुस्तफ़ा खोखर और नौजवान क़यादत, पुरअज़्म, पुरजोश, MQM को पंजाब में लेकर चलने वाले पंजाब के जॉइंट सेक्रेटरी असद मुस्तफ़ा खोखर साहब के साथ हम मौजूद हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि पंजाब में MQM अपनी सियासत का आगाज़ किस तरह कर रही है। गो के MQM सिंध की एक इलाकाई हद तक महदूद जमात है, लेकिन पंजाब में अपनी सलाहियतें और अपने मंशूर को लेकर किस तरह चलना चाह रही है और आवाम का इनके साथ क्या रवैया है, आवाम इनको किस तरह वेलकम कर रही है। इसके हवाले से 45 साल की जो जद्दोजहद है उसके हवाले से असद मुस्तफ़ा खोखर साहब के साथ हम डिस्कस करेंगे, ये क्या अपनी राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। MQM सिंध की एक महदूद जमात है, लेकिन पंजाब में जो कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है और ख़ास लाहौर में हल्का 168 से MQM की क़यादत ने आपके ऊपर भरोसा किया है पुरअज़्म और जवान क़यादत की शक्ल में, तो आप इस हवाले से क्या अपनी राय देना चाहेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने पंजाब में मेरे पे एतबार किया और मुझे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी संभाली। मुझे मुस्लिम लीग नून के सदर पंजाब लाहौर के कम्पिटेटर में एज़ MPA का टिकट से नवाजा, तो इसका बेहद मशकूर हूँ मैं अपनी पार्टी का, अपनी पार्टी की क़यादत का। और उसके साथ साथ आपने सवाल किया है कि आप नौजवान की क़यादत को कैसे देखते हैं। हमारी पार्टी का MQM पाकिस्तान का हमेशा मंशूर रहा है कि मुतवसत और मिडल क्लास तबके की जमात है, और हमारे मंशूर में हमेशा पढ़ी लिखी नौजवान क़यादत को प्रमोट करने की कोशिश की गई है और उन लोगों को फ्लोर ऑफ द हाउस पहुँचाया गया है। ये ज़िंदा मिसाल है कि एक टीचर था, एक दर्जी था, तो वो मिनिस्टर बना है और फ्लोर ऑफ द हाउस किया और वापसी हट के उसने वही काम किया है। तो MQM हमेशा इत्तेहादी जमातों में रही है और मिनिस्ट्रीज़ लेकर मतलब खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन कराची की आवाम के मफाद में इनकी वर्किंग, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। और इसके अलावा इनकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसकी बेनिफिशरीज़ क्या आपकी मेन क़यादत ही है या मिनिस्ट्री के बेनिफिशरी जो है वो अवाम भी है उसकी? अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे पाकिस्तानी अवामी पार्टी है। और दूसरा, पार्टी मंशूर है। हम हमेशा अपने पार्टी मंशूर को प्रेफर करते हैं। कोई भी बंदा जो हमारे मंशूर के साथ चलता है, हमारा उसके साथ अलाइंस होता है, चाहे वो पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो। हमारा पार्टी का मंशूर है कि अवाम और पब्लिक के राइट्स उनके हाथ में दिए जाए। तो उन मंशूर को मद्देनज़र रखते हुए हम हमेशा गवर्नमेंट्स के साथ अलाइंसेस में रहे हैं। और जो मिनिस्ट्री के बेनिफिशरीज कह रहे हैं तो उनमें हमारे सीनियर क़यादत भी रही है और डिज़र्विंग पर्सनस जो कि जिन हलकों से इलेक्ट होके आते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस जाते हैं, जो भी कैपेबल थे उन्होंने अपने हलके के अवाम के लिए काम किया है। इसमें हमारे पास ज़िंदा मिसाल है सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब है, हमारी नौजवान क़यादत हैं। वो कराची दुनिया का 60 बड़े मुल्कों में से एक मुल्क जितनी आबादी रखता है, उस पे उन्होंने अरबों रुपए का फ़ंड लगाया और कराची को बदला, कराची का नक्शा बदला। कराची को दुनिया के बेस्ट डेवलप सिटीज़ में भी लेके गए और ख़ुद बेस्ट मेयर ऑफ द वर्ल्ड में उनका नाम आया है। एक बड़ी एजाज़ की बात है MQM पाकिस्तान के। MQM की माजी की सियासत का जो मंजरनामा अगर देखा जाए तो बंदूक और बोरी की सियासत हमें जो है वो नज़र आती है। क्या पंजाब में आप ना इसी तर्ज अमल के साथ पंजाब में MQM सियासत को लेकर चलेगी या आपका तर्ज अमल तब्दील होगा? नहीं, ये चीज़ें मौक़िफ़ लोगों को हट के बताया जाता है, मीडिया को कंट्रोल करके, चीज़ों को हैंडल करके अपने रिक्वायर्ड नताइज लेने के लिए ये बताया जाता है कि बंदूक और बोरी की सियासत। हक मांगना आपका हक है। अगर आपका, लेकिन आप ये देखेंगे हक मांगने के लिए आप बंदूक या बोरी का इस्तेमाल, बंदूक उठाने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपका कोई हक खा रहा है तो ये हदीस मुबारक में भी है और एक मोमिन के लिए है कि हक पे अगर उसका सर जाता है तो जाने दो, लेकिन अपने हक के लिए लड़े, ना हक ना हो। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये मौक़िफ़ चेंज करके पॉलिटिकल पार्टीज़ को
دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے یہ چیزیں یوٹیلائز کی جاتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ ایک مڈل کلاس بندے کو ان کے کمپیٹنٹ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ پروپیگنڈے آپ کے اگینسٹ ہوتے رہیں گے۔ الحمدللہ عوام کی خدمت اور عبادت سمجھ کے سیاست کرتے ہیں، اور پنجاب میں بھی اسی منشور کو لے کے چل رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کی بات ہو اور ایم کیو ایم میں موجود لوگوں کے پڑھے لکھے اور ان کے احترام کے حوالے سے بات نہ ہو، چھوٹا بھی ہو تو آپ اس کو بھی بھائی کہہ کر بلاتے ہیں، ایک منظم جماعت رہی ہے، لیکن یہ پارٹی کی حد تک تو منظم رہی ہے، لیکن یہ منظم چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پورے کراچی میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں۔ اب پارٹی کا وین تھا کہ گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ، آپ کسی کو عزت دیں وہ آپ کو عزت دے۔ یہ وہ بھائی نہیں تھے، یہ برادرانہ تعلقات کے لیے ہم نے بھائی کا لفظ یوز کیا تھا، اور یہ ایک معاشرے میں اچھی مثال قائم کی تھی کہ بہت شکریہ جی ملک اسد مصطفیٰ کھوکھر صاحب۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایم کیو ایم کی جو ماضی کی سیاست رہی ہے، 45 سال کی جو جد و جہد رہی ہے، خصوصی طور پر مہاجرین کے سلسلے میں، اس کے بعد جو انہوں نے مسائل کا سامنا کیا، اس کے سلسلے میں آپ پنجاب کے عوام کو کیا بریف کریں گے؟ پنجاب کی اور پاکستان کی عوام سے ایک یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ایک نیگیٹو وینز پایا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کا کچھ بیک ہسٹری کنفلکٹ کا شکار ہے، تو کچھ چیزوں کو توڑ مروڑ کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ پارٹی ہمیشہ غریب عوام کے حق کی بات کرتی رہی ہے، اور آپ آج سے نہیں ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں اس دنیا کی، جب بھی آپ حق اور غریب اور مظلوم کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اگینسٹ پروپیگنڈے بھی ہوتے ہیں۔ ایم کیو ایم کی جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو انتہائی باشعور باسلیقہ لوگوں کی جماعت ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ایک مظلوم جماعت ہے جس کے ساتھ ہمیشہ سے زیادتی ہوتی آئی۔ جب انہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تو ان کی حقوق کی آواز کو مختلف طریقوں سے دبایا گیا، جو بعد میں انہی کے اوپر ایک بدنما داغ کے طور پر پیش کیا گیا۔ لیکن ہمیشہ انہوں نے غریب کے حق کی بات کی تو ظالم ہتھ کنڈوں نے ہمیشہ اس کے اگینسٹ آنے کی کوشش کی، لیکن ہم مظلوموں کی آواز بنے ہیں اور ہمیشہ بنتے رہیں گے۔ اس کے لیے خواہ ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے گی، ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ اپنی عوام اور مڈل کلاس طبقے کی آواز بنی ہے اور بنی رہے گی۔ جب ہم ایم کیو ایم کی سندھ کی حکومت اور وہاں پر جو طرز ان کا حکمرانی ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پنجاب کے نوجوان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیا ماضی کی سیاست کو ایم کیو ایم یکسر بدلنے کے لیے متحد ہے؟ جی الحمدللہ، ایم کیو ایم پاکستان نے سندھ کے بعد پنجاب کے پی کے میں بھی بہت کام کیا ہے، اور آپ کا جو سوال تھا کہ نوجوان قیادت اگر اس میں آتی ہے تو ان کی فیملیز پہ پریشر ہے، یہ صرف خوف کے بت ہوتے ہیں کہ غریب لوگ اقتدار میں نہ آئیں، غریب لوگ ان لوگوں کی صفوں میں مت جائیں۔ تو ایم کیو ایم نے الحمدللہ ہمیں یہ پنجاب میں ذمہ داری دی اور ہم نے یہاں خوف کے بت توڑے ہیں، اور آپ کے سامنے ہیں، ہمیشہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے عوام کی آواز بنے رہتے ہیں اور بنے رہیں گے۔ اور نوجوان اور ینگ قیادت کو ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ سندھ کی اگر حکومت کی بات کریں تو آپ کا جو سیاست کا محور رہا ہے کراچی شہر رہا ہے۔ کراچی یقیناً پاکستان کا ایک معاشی ہب ہے، اور جب ایم کیو ایم کو خدمت کا موقع ملا ہے اور برسر اقتدار آئی ہے، اس نے کراچی کی ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو خدمت کا موقع ملنا چاہیے؟ بالخصوص قیادت مصطفیٰ کمال صاحب کی قیادت میں میئرشپ میں کراچی نے بے انتہا ترقی کی، انفراسٹرکچر کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو خدمت کا موقع ملے گا تو وہ دوبارہ سے لوگوں کی امید پر پورا اترے گی؟ ایم کیو ایم پاکستان الحمدللہ کراچی میں جب بھی ہمیں حکومت میں آنے کا موقع ملا اور ہمارا کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ الائنس ہوا ہے تو ہم نے کراچی میں کام کیا اور کر کے دکھایا ہے۔ انشاءاللہ الحمدللہ اب ایم کیو ایم واپس پورے زور سے کراچی میں اور پورے ملک میں واپس کا کم بیک کر رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک زندہ مثال ہے ہمارے سید مصطفیٰ کمال صاحب جو میئر کراچی رہے ہیں، وہ دنیا کے بیسٹ میئر کا ایوارڈ لے چکے ہیں۔ آپ نے میئر مصطفیٰ کمال صاحب کی خدمات کو سراہا ہے کہ کراچی انتظامی لحاظ سے اور ایک مختلف اور ایک مشکل شہر ہے، جہاں پر پاکستان کے تقریباً تمام صوبوں کی نمائندگی ہے، وہاں پہ لوگ موجود ہیں، روزگار کے سلسلے میں موجود ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، بالخصوص جماعت اسلامی کا اپنا ایک ہولڈ ہے، پیپلز پارٹی وہاں پر موجود ہے، تو انتظامی لحاظ سے ایک بہت مشکل شہر ہے۔ لیکن آپ کو جب موقع ملا آپ نے اس کی خدمت کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ایم کیو ایم کو اگر نمائندگی ملتی ہے خدمت کرنے کی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شہباز شریف کے مقابلے پر پنجاب کی خدمت کے لیے پرعزم ہیں؟ ہمارا جو مین فوکس ہے
اضلاع کی خود مختاری اور جو پروینشل فنڈز ہیں ان کو ڈسٹرکٹ لیول اور ڈویژنس لیول پہ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. جب آپ کسی بھی حلقے کا فنڈ دوسرے حلقے پہ لگاتے ہیں تو ان حلقوں کا حق مارا جاتا ہے. تو یہ ہمارا منشور ہے. اس میں اگر الحمدللہ اللہ پاک ہمیں موقع دیتے ہیں اور ہم پنجاب میں سرو کرتے ہیں تو ہمارا تو پری پلانڈ ایک ڈیفائن سسٹم ہے. ہماری پارٹی کا ایک واضح منشور ہے کہ پاورز اور فنڈز کو عوام کے دروازے تک پہنچانا. اگر آپ ووٹ دینے کے لیے آپ کا کینڈیڈیٹ آپ کے دروازے پہ جا سکتا ہے تو آپ کے بچوں کو تعلیم، صاف پانی اور صحت کے معاملات دینے کے لیے آپ کے فنڈز اور آپ کی پاورز آپ کے ڈور تک کیوں نہیں آ سکتے؟ MQM کرپشن سے پاکس جماعت سمجھی جاتی ہے، آپ اس کو کیسے وضاحت کریں گے؟ الحمدللہ ہماری پارٹی پہ ہر قسم کا الزام لگا لیکن آج تک کوئی بھی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکا. اگر کسی پہ کوئی چھوٹا موٹا کرپشن کا الزام آیا تو ہمیں ہمارے معتبر اداروں نے، ہائی کورٹس نے اور سپریم کورٹ سے ہمیں اس کی کلین چٹس ملی ہیں اور الحمدللہ ہم سرخرو ہوئے ہیں. جو مداخلت ہے ہمارے مقتدر اداروں کی جانب سے، بالخصوص اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، الیکشن کمیشن اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ادارے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ رکنا چاہیے اور پاکستان کی ترقی پر فوکس کرنا چاہیے؟ یہ بریک لگنی چاہیے. یہ ہمیشہ تجربے کیے جاتے ہیں ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کو استعمال کر کے اپنے ریکوائرڈ اور بینیفیشل نتائج لینے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ چیز جمہوریت کا حسن نہیں ہے. بڑے تجربے ہو چکے ہیں، 70 سال سے ہم یہ تجربے کر رہے ہیں، کبھی MQM پاکستان، کبھی پیپل پارٹی، کبھی PTI، کبھی نون لیگ. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے متحدہ قومی موومنٹ کے نمائندے حلقہ 168 سے انجینئر ملک اسد مصطفیٰ کھوکھر صاحب کا رائے کو جانا. یقیناً ایک یہ نوجوان قیادت ہے اور پارٹی جن مشکلات سے گزر کر ایک نئے عزم کے ساتھ میدان میں اتری ہے، یقیناً یہ نوجوان قیادت پنجاب میں ایک نئے عزم کے ساتھ آئی ہے. میں تمام ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کامنٹس میں پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے اور اس انٹرویو کے حوالے سے اور خاص طور پر نوجوان قیادت اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے، ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا ملک اسد مصطفیٰ کھوکھر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا.